अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और मीडिया के ऊपर अफ़गानिस्तान का गलगला है। अफ़गानिस्तान के इशू का, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है। आप इस दौरान देखें कि बहुत सारे नए जो है वीडियो चैनल जो हैं या अपना यूट्यूब चैनल जो हैं, वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से भी वजूद में आ गए हैं। और ज़ाहिर है कि उनमें से बहुत सारे जो हैं वो ख़ुद को वहाँ के मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बड़ा कैंडिड व्यू ले रहे हैं। इस वक्त सूरत जो है, अवेयर रहने की ज़रूरत है ना। हो सकता है वो कोई और हो या किसी और के कहने पे हो, लेकिन है नहीं हो, वो उनका जमहूरी हक़ है, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे खाल ही हमें ज़िक्र मिलता था, अफ़गान दहशतगर्द, अफ़गान दहशतगर्द, अफ़गान दहशतगर्द, जो उनके मीडिया का नरेटिव था और वो दोबारा दोहराई जा रहा है। वैसे हैरत की बात ये है कि ये नरेटिव यूरोपियन यूनियन ने छोड़ दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया, ठीक है, चाइना ने जो है वो उन्हें टेररिस्ट से फाइटर कह दिया, टर्न कर दी पॉलिसी, ठीक है। लेकिन इंडिया है जो इस वक्त तक डटा हुआ है। इस सूरत में बच्चे पूछते हैं कि हमारी अफ़गान पॉलिसी क्या है। अब हम उनको क्या जवाब दें कि हमारी अफ़गान पॉलिसी कोई भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ एक फ़रीक रहे हैं और हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ फ़रीक रहे हैं। हमने उनको पकड़ पकड़ के मारा है, उनके ख़ानदानों को बेचा है और उस बेचने का एतराफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में किया है। और उनके नाम के ऊपर हमने बहुत सारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन किए रखी और आज की तारीख़ तक की हुई है। आज किसी को भी CTD तालिबान कह के उठा ले, उसकी नस्लें तक उड़ा के रख दे पाकिस्तान का मीडिया, और पाकिस्तान के नाम नहाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उसके लिए आवाज़ उठाना गुनाह कबीरा समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या है, इसके लिए हमें पिछले अपना रवैया देखना पड़ेगा कि पिछली दफ़ा हुआ क्या था। पिछली दफ़ा हुआ ये था, ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है। अमेरिकन को ज़रूरत थी कि और अमेरिकन से पहले हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमें क्या ज़रूरत थी वो मैं इस फ़िक्रे के बाद आपको बताऊंगा। अमेरिकन को ज़रूरत थी कि वहाँ पे जो उनकी अफवाज आई हैं उसको बैकअप सपोर्ट मिले, इर्द गिर्द हमसाए से सपोर्ट मिले, और तालिबान के लिए रवायती तौर पे सप्लाई साइड के जो इश्यूज़ हैं या सप्लाई साइड जो है वो रोकी जाए। ये अमेरिकन की एक कोशिश थी, ख्वाहिश थी। और इस ख्वाहिश को जब उन्होंने इजहार किया तो हमने कहा कि भाई आज़म है आपके पाकिस्तान के उस वक्त जो लोग रूल कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई आज़म है, बस आप बताइए डॉलर कितने मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा डॉलरों की बोरियां हैं। तो फिर हमने एक बयानिया घड़ना शुरू किया। उस बयानी की इब्तदा हमने स्वात ऑपरेशन के नाम पे रखी। अमेरिकन ने एक हमें जो उनकी फंडेड NGO थी उसकी एक सरबराह खातून थी, उन्होंने एक वीडियो फ्लॉगिंग की, एक खातून को कोड़े मारे जाने की एक वीडियो, मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो दुरुस्त था इक़दाम या गलत है या उसके क्या कॉनोटेशन है, हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। वो एक वीडियो थी, उस वीडियो को लेके वो सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी तक गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और उन्हें कहा कि ये जो है इसको आप एक नेशनल नरेटिव बनाएं इसकी बुनियाद के ऊपर, ताकि हम तालिबान बकौल उनके जो स्वात तक घुसाए थे वहाँ पे उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए एक जवाज़ पैदा कर सके। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी किताब में भी लिख दिया है, और वैसे भी उन्होंने 1-2 TV इंटरव्यू में फरमाया कि उन्होंने उस खातून को मुस्तरद कर दिया और उन्हें निकाल दिया कि जनाब आप जाएँ। फिर वो खातून जो थी उसने वो वीडियो जो थी वो मीडिया को जारी की। खातून ने जारी नहीं की, किसी और ने जारी नहीं की जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, उन्होंने जारी की और एक TV पे चली। ये वीडियो जो थी मुझे याद है, मैं एक मॉर्निंग शो में था, एक TV के मॉर्निंग शो के अंदर, तो फीमेल एंकर ने कहा कि जी मैं ये वीडियो चलाऊंगी, इसके ऊपर आप तबसरा करेंगे। मैंने कहा जी मैं इस वीडियो के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है, न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम था, उसकी वजह ये है कि अभी तक तो इस वीडियो की अथेंटिसिटी होना बाकी है, और अगर ये वीडियो आपके ख्याल में अथेंटिक है तो जिस इलाके का ये वाक़या है आप उस इलाके से अपने नुमाइंदे को लें
تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو نمائندہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ یہ اس کے علاقے میں یہ واقعہ ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہی چیز نشر کر دیں, آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈوبیس چیز جس کی کریڈیبلٹی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی, جس کا فورینزک نہیں ہوا کہ کیا یہ ویڈیو جعلی بھی ہے یا نقلی ہے, اور جو ہے میں اس کے اوپر تبصرہ کیسے کر سکتا ہوں. یہ پاکستان کے میڈیا پہ اس ویڈیو کے بلاسٹ ہونے سے کم از کم 2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات. تو 2-1 ہفتے کے بعد پھر اسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ ویڈیو بریک کی گئی. جب ایک نے بریک کر دی تو پھر سارے اس میں گھس گئے, اور یہ دیکھیں جناب طالبان سوات میں کیا کر رہے ہیں. یہ ایک نیشنل نریٹو بنا. اس کے بعد ہماری حکومت اس کو لے کے چل پڑی, اور اس وقت جو پیپلز پارٹی میں جو ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, جن کی نمائندہ شیری رحمان ملک صاحب نے وہ زبان بولی, اور وہی زبان جو ہے وہ ان پیپلز پارٹی کو اور جو ہے وہ یاد ہے. اور جاتے جاتے ہم نے وہ جو بے نظیر بھٹو کا اسیسینیشن تھا وہ بھی ان کے اوپر مڑ دیا, اور وہ پھر مارے جاتے ہیں. اس طرح کے کردار جو افغانستان میں ڈرون میں مارے جاتے ہیں, یہ ایک ہم خبر جاری کر کے ان اللہ مجور ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ فراڈ تھا, جھوٹ تھا, ہے اور رہے گا, یہ میری رائے ہے. اچھا, اس کے بعد پھر دروازہ کھل گیا. پھر ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیا, اپنے جے ایف تھنڈر کے نشانے آزمائے. پھر ہم نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا, تمام ایجنسیوں کے اندر فوجیں ڈال دیں. ہم روزانہ پریس ریلیز جاری کرتے کہ اتنے نوجوان شہید ہو گئے, اتنے کیپٹن مارے گئے ہیں, اتنے میجر شہید ہو گئے ہیں. یہ ہم روزانہ جاری کرتے میڈیا کے اوپر, اور یوں عوام کے اندر ایک اور غصہ بھرتے, اور پورا میڈیا یک زبان. اور یہ بیانیہ جو تھا کس نے تخلیق کیا؟ پچھلے دنوں ندیم ملک صاحب کے اوپر جب FIA جو تھی وہ چڑھی تھی تو انہوں نے بتا دیا تھا نا کہ ہم نے یہ بیانیہ تخلیق کیا تھا. یعنی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, ہم نے تخلیق کیا یہ بیانیہ. تو بیانیہ تخلیق ہوا. وہ ان کا وہ والا سن لے نا جو انہوں نے انٹرو دیا تھا نوٹس آنے کے اگلے دن اپنے پروگرام کا, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ کیا. اچھا, یہ ہمارے جو دوست ہیں جو اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہے بھلے پرلی سائڈ کے ہوں بھلے ارلی سائڈ کے ہوتے دہشت گرد ہیں, تو یہ دوست جو ہیں یہ اسی سانس کے اندر پیزا اور 99 کمپنیاں اور جزیروں اور ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. ارے منافقین, کسی ایک طرف تو ٹکو نا. اس آپریشن کے نتیجے میں ہی تو پیسے ملے تھے جس سے 99 کمپنیاں قائم ہوئی تھی پیزا کی. وہ اسی آپریشن کے نتیجے میں پیسے ملتے تھے نا, جو آپ اپنے لوگوں کو مارتے تھے, اپنے لوگوں پہ چڑھائی کرتے تھے. لیکن بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ ہیومن ریسورس کی سپلائی اور جو دوسری سپلائیز تھیں وہ روکی جائے. اپنا افغانستان کے جو ریزسٹنس موومنٹ تھی, جو تحریک مزاحمت تھی وہاں کی, اس کو روکی جائے. اور امریکن نے اس کی باقاعدہ ادائیگی کی. 2006-07 تک جو تھا وہ یہ کام مکمل ہو گیا, اور جیسے ہی 2006-07 گزرا, مشرف صاحب کا دور گیا, تو وہ تمام NGOs جو تھیں وہ ہر گلی محلے کے اندر جن کے بورڈ لگے ہوتے تھے, جو کھلی ہوتی تھیں اور آپ سے کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتی تھیں کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس کے اندر, وہ بند ہو گئیں. ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا. پتہ چلا جو NGO بنائی تھیں وہ امریکہ سے آنے والوں نے بنائی تھیں, وہ امریکہ واپس دوڑ گئے. 2006-07 کے بعد غائب ہو گئے. اور ان کے اندر ان میں سے جو لوکل فریقین تھے, فورنر تو بھاگ گئے, جو لوکل تھے ان کو تھوڑا بہت راتب ملتا رہا تو وہ چل رہے تھے. اور یہ جو سمر من اللہ صاحبہ جو ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو تخلیق کی تھی, یہ انہی میں تھیں جو اس وقت تک وہاں پہ موجود تھے. تو پھر امریکہ کے اندر جانا آسان ہو گیا نا, یہ کہہ کے کہ میری جان کو طالبان سے خطرہ ہے. تو لہٰذا اس کے بعد یہ پاکستان کے اداروں کو بھی اچھا موقع مل گیا کہ جس کو مرضی طالبان کہہ کے پکڑیں. رضوان رضی کو طالبان کہیں پکڑ لیں اور پڑھ کے پھڑکا دیں, آپ کی حمایت کے اندر ایک آواز بھی نہیں اٹھے گی. آج تک ہزاروں بچے جو ہیں, مطلب 8,000 تو سرکار نے مانا ہے کہ ہم نے مسنگ کیے تھے پرسن, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہم نے کہہ دیا کہ وہ افغانستان لڑنے کے لیے چلے گئے تھے. حالانکہ ان کی اموات جو ہیں وہ جس خوفناک حالت میں ہوئیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ان بعض جو بچ گئے ان کے ورثہ سے کیا کیا کچھ بھتے وصول کیے ہمارے اداروں نے, اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے, یہ بھی ایک الگ ایشو ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. لیکن یہ ایک پورا جو تھا اس کے نتیجے کے اندر ہزاروں لوگ یہ کہہ کے کہ پاکستان میں ہم نے آپ کے کہنے پہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کی تھیں, ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہمارے بچوں کی جان کو خطرہ ہے, وہ ایکسپریس
ڈلیوری سے وہاں پہ جا کے انہوں نے نیشنلٹیاں حاصل کی. تو جو پہلے والا بیانیہ بنانے والی ایک پورا گروہ تھا، ایک لٹیروں کا پورا گروپ تھا، وہ تو بھائیو یہاں سے گیا بھاگ. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیا گروپ آیا ہے اور یہ ان کو انسپائر کرتا ہے اور ان سے انسپائریشن لیتا ہے کہ وہ کامیاب لوگ تھے کہ کس طرح وہ دیہڑی بھی لگا کے اور جا کے امریکی شہری بھی ہو گئے. تو یہ گروپ جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں اسی رستے سے آنے کی کوشش کی اور CNN پہ ایک انٹرویو مینج کیا نور ولی محسود، اور کہا گیا کہ یہ TTP پاکستان، اور پھر دے پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا، پھر دے پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا کہ دیکھیں دونوں طرف کے ایک ہی ہیں اور ہم تو کہتے تھے کہ یہ ایک ہی ہیں. جواب میں دوں گا، محفل میں بیٹھ کے جواب دوں گا، لیکن میں نے کہا کہ ہم بتا دیں. لیکن وہ جڑی پارٹی جس نے اس کو انکیش کرنا تھا، انہوں نے کہا ٹھہرو وہ ڈالر تو آ ہی نہیں رہے تو تسی کتنے ٹور پے ہو. تو لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نور ولی محسود کے انٹرویو پہ ایک دم جو بچا تھا وہ شور و غوغا، وہ فوری طور پہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں ڈائی ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ پیچھے سے انہوں نے کہا کہ نہ صرف کہ ادائیگی کوئی نہیں ہے، بلکہ اب جو آپ ونگار کریں گے، پنجابی میں ونگار کہتے ہیں کہ جو زمیندار ہوتا ہے زبردست قسم کا کسی بھی شہر کا، جاگیردار، سندھ میں اس کو ہم وڈیرا کہتے ہیں، وہ کسی غریب کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے لا کے اپنے کھیتوں میں اپنے گھر پہ کام میں لگا دیتا ہے اور اس کی ادائیگی بھی کچھ نہیں کرتا، ماں سوائے 2 وقت کا کھانا جو اس کو ملنا ہوتا اس کے. تو وہ وہاں پہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ ونگار میں پکڑ لینا، واو نون گا فلف گارے، ونگار میں پکڑ لینا. تو ونگار جو ہے اس کے اندر اس دفعہ ہم پکڑے گئے ہیں. افغانستان کے اندر ہمیں کام کرنے کو کہا جا رہا ہے ونگار کے اندر، اور آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں کسی کی تفریق نہیں رکھ رہا، سب ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے یا ان کی ایسی تربیت نہیں ہے کہ وہ آگے سے امریکن کو نہ کہہ سکے. اب اگر امریکن کو نہ نہیں کہہ سکتے تو آگے سے ہاں کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے سر کریں گے، طالبان ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. طالبان کے خلاف جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ہم فریق ہیں، ہم ان کے حلیف نہیں ہیں، اور 2000 کی جنگ میں تو ہم نے پکڑ کے ان کو بیچا ہوا ہے. ان میں سے کئی قیادت ایسی ہے جس کے والدین کو ہم نے پکڑ کے بیچا تھا، جو اس وقت طالبان کو قیادت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. تو کیا وہ یہ باتیں بھول سکتے ہیں؟ اگرچہ ان کے والدین کی پاکستان میں جیل میں ہونے کے باعث ان کی بھی تربیت پاکستان میں ہی ہوئی، لیکن ایک نفرت انگیز ماحول کے اندر ہوئی. وہ ہیٹ کرتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے ان کے والدین کو پکڑ کے ناجائز طور پہ جیل میں رکھا، ٹارچر کا نشانہ بنایا، اور اس سے باقاعدہ پرائیڈ لیا، فخر کیا اس کے اوپر کہ یہ ہمارے قابو میں ہے. لہٰذا جب دوحہ کے مذاکرات، امریکہ کو ضرورت پڑ گئی اور دوحہ کے مذاکرات کی میز چھپی، تو ہم نے کہا جی ہم ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے. اور ان کو جیلوں سے نکال کے ہم نے وہاں پہ بھیجا. سیف ہاؤس بھی جیل ہی ہوتی ہے نا جی، تو جیلوں سے نکال کے ہم نے ڈیلیور کیا. اب یہ صورتحال ہے تو ہمیں پتہ ہی. اب آپ جب سوال کرتے ہیں کہ جناب طالبان ہمارے انفلوئنس میں، طالبان ہمارے انفلوئنس میں کوئی نہیں ہے. یہ فقیر پچھلے 5 سال سے یہی کہہ رہا ہے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے، وہ ہمارے انفلوئنس میں نہیں ہے. وہ اپنا ایک اور ہی ماحول بنا چکے ہوئے ہیں، جسے کہتے ہیں ماحول بنا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے انفلوئنس میں اگر ہوتے تو وہ چمن کا بارڈر بند نہ کرتے. چمن کا بارڈر طالبان نے بند کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ اگر ہم سے جھک کے بات کرتے ہوتے تو وہ چمن کا بارڈر بند نہ ہوتا بھائی جان. ابھی اور بھی بہت کچھ بند ہونا ہے، آپ دیکھتے جائیے ذرا، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ہمیں اپنا حلیف نہیں سمجھتے، اپنا ساتھی نہیں سمجھتے، اپنا کزن سمجھتے ہیں. اور وہ کزن جس کے ساتھ ان کی اندر خانے شریکہ بھی چل رہا ہوتا ہے، رائیولری بھی چل رہی ہوتی ہے، کمپٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنا وہ والا کزن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کزن سے مدد بھی مانگ لی جاتی، شادی بیاہ میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب وہ بھائی والا سلوک نہیں ہے، اب وہ کزن ہیں ان کے، اور کزن بھی شریکے والے. تو اس لیے ایسی صورت کے اندر انتہائی محتاط طریقے سے ہمیں اور ان تمام ترقی پسند عناصر کو جو کہ پختون نیشنلسٹ کے انڈر انفلوئنس بھی ہیں اور جن کو اس امر کا بہت رنج ہے کہ کابل میں اشرف غنی کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، اور کچھ کابل میں ہو یا نہ ہو اشرف غنی تو گئے ہو،
ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اپنی یہ جو زبان ہے اسے 32 دانتوں میں رکھنا چاہیے، اور چپ کر کے بیٹھ کے جو JJON جیڑا جتے او دے نال والا پالیسی رکھنی چاہیے کہ جی کابل میں جس کی حکومت آئے گی ہم اس کو تسلیم کر لیں گے جیسے دوسرے لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پالیسی نہیں رکھی جا رہی، اور پالیسی اس لیے نہیں رکھی جا رہی کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں امید ہے ڈالر کی، ڈالر سائن ہے ان کی آنکھوں کے اندر جو کہ نہیں لبنے پائیں، میں تو کہہ رہا نہیں لبنے، تو نتیجے کے طور پہ یہ ساری وبا گھیر کے پاکستان لے آئیں گے، اور اس دفعہ یہ اس کی ادائیگی آپ کو کسی کولیجن سپورٹ فنڈ سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو اپنے 5.6 بلین ڈالر کا جو آپ کا نیشنل بجٹ ہے اس سے مینج کرنا پڑے گی۔ تو ہمیں تو پہلے پتہ نہیں چل رہا کہ بجٹ جا کہاں رہا ہے، جب یہ کھلی جنگ چھیڑ لی غرین ناصر نے، کیونکہ بھائی انہوں نے تو ڈالر لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے اس کا۔ یہ تھی، اس لیے ہماری لمحہ موجود میں ہماری افغانستان پہ یہ پالیسی ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔